अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन निसफ घंटे की तेज़ रफ्तार और नॉन स्टॉप ड्राइविंग के बाद मैं कलडाना चौक पर आ गया। दाएं तरफ झीका गली और 6 किलोमीटर के बाद गोल्फ कोर्स से सीधा रास्ता भूरबन की तरफ जाता था। ये रूट मुझे तवील पड़ता, इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए जीप बाएं तरफ मोड़ ली। फिर बाड़ियाँ पहुंचकर खीरा गली की तरफ मुड़ गया। मेरे दाएं बाएं बुलंदोबाला सब्जाजार पहाड़ थे। सड़क के अतराफ सनोबर के दरख्तों की कतारें थीं। 4 किलोमीटर के बाद छागला गली शुरू हो गई थी, जो 2400 फीट बुलंदी पर थी। इस कदर बुलंदी पर मेरी जीप की रफ्तार मुझे किसी वक्त भी कसरे फना में धकेल सकती थी, लेकिन मेरे सर पर नगीना को कबीर और काला नाग जैसे दरिंदों के चुंगल से बचाने का इस कदर जोश अमेज जुनून सवार था कि मुझे किसी बात की परवाह न रही थी। खुदा खुदा करके गलहड़ा गली ख़त्म हुई, गिलियात का सिलसिला शुरू हुआ। मैं मर्दान शाह के बताए हुए पते के मुताबिक कलोड़ी बागना के दरख्तों वाले घने जंगल में दाखिल हो गया। अब मेरी जीप पुख्ता सड़क से उतरकर नाहमवार रास्ते पर दौड़ी चली जा रही थी। तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के बाद मुझे सामने ही एक उजले सब्जाजार पर देवदार कहो के पेड़ों के बीच कथई रंग का चौबी काटिज नज़र आ गया। मैं यहाँ पहले भी आ चुका था। मेरा कारोबार ही ऐसा था कि मुझे अपने टाल की लकड़ियों के लिए इन इलाकों की तरफ निकलना पड़ता था। ये काटेज दर हकीकत किसी दौर में सरकारी रेस्ट हाउस रह चुका था। बाद में इसे एक रिटायर्ड कंजर्वेटिव ऑफिसर ने खरीद कर सियाहों के लिए प्राइवेट गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन इस वक्त वो मुझे बिल्कुल उजाड़ और वीरान नज़र आ रहा था। मैंने जीप गेट के करीब जाकर रोकी। चारों अतराफ मुख्तलिफ नौ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं जीप से नीचे उतर आया। कॉटेज की हालत बहुत खस्ता हो रही थी। इसकी बोसीदा हालत से ये अंदाज़ा होता था कि यह प्राइवेट गेस्ट हाउस के तौर पर कामयाब नहीं हो सका था, या फिर इसका मालिक दुनिया में नहीं रहा था। गेट का एक पट टूट कर गिर चुका था, जबकि दूसरा भी गिरने के करीब था। मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर जा बजा जंगली घास उगी हुई थी। साल खोरदा चौबी दीवारों में जा बजा रखने नज़र आ रहे थे, जहाँ अबाबीलों और दीगर परिंदों ने घोंसले बना रखे थे। मतरूक अहाते में अदक, अचनार और सलोखर की झाड़ियाँ उगी हुई थीं। मैं अपने अतराफ में नज़रें दौड़ाता हुआ मरकज़ी दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो बंद था। अभी मैंने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक वो खुल गया। मैं बुरी तरह ठटक गया। सामने एक खास्तरी चेहरे वाला दुबला पतला शख्स खड़ा था। मुझे अपनी जर्द आंखों से घूर रहा था। पता नहीं उसे शदीद किस्म का यरकान था या वैसे ही उसकी आंखें पीली जर्द थीं। अलबत्ता मैं उसे देखकर बोला, यहाँ और कौन रहता है? उसने एक नज़र सर तपा मुझे बगौर अपनी जर्द आंखों से घूरा, फिर अपनी शख्सियत से हम आहंग अजीब आवाज़ में मुस्तफसर हुआ, तुमको किससे मिलना है? मेरे यहाँ कुछ दोस्त ठहरे हुए हैं। 2 रोज़ पहले की बात है। तुम बता सकते हो कि वो कहाँ हैं? मैंने बिला तामल पूछा। वो कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, अभी 3-4 रोज़ पहले की बात है। 4-5 छड़े छांड लौंडे आए थे। हाँ, मैं जल्दी से बोला, और फिर उसे काला नाग और कबीर के हुलिये बताकर पूछा कि वो दोनों भी इन लौंडों में शामिल थे। उसने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। मेरे असाब तन गए। उनके साथ एक लड़की भी होगी? मैंने मुस्तरबाना अंदाज में जल्दी से पूछा। मेरी बात पर वो जवाबन कुछ याद करते हुए बोला, हाँ, एक लड़की तो थी, मगर वो बेहोश थी। उसे ऊंचे लंबे काले शख्स ने अपने कांधों पर उठा रखा था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया था कि वो बीमार है। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में साएं साएं होने लगी। वो सब किधर गए हैं? मैंने तेज़ तेज़ चलती सांसों के साथ पूछा। पता नहीं, मगर 1 रोज़ बाद ही वो सुबह तड़के एक लंबी सी जीप में रवाना हो गए थे। अलबत्ता मैंने उनकी आपस में होने वाली बातें सुनी थीं। वो किसी बुढ़ियार के इलाके का जिक्र कर रहे थे। मेरा ख्याल है वो वहीं गए होंगे, उसने बताया, और फिर राजदराना लहजे में बोला, बाबूजी, मुझे वो कुछ ठीक आदमी मालूम नहीं हो रहे थे। मुझे पूरा शक है कि उन्होंने उस बेचारी लड़की को ज़रूर अगवा किया होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैंने कहा। उसका शुक्रिया अदा करके मैं अपनी जीप की तरफ दौड़ा। ये सारे इलाके नथिया गली के बैरूनी इलाके थे। मैं जिस भरपूर उम्मीद के साथ यहाँ आया था वो पूरी हो चुकी थी। मैंने जीप स्टार्ट की और झटके से आगे बढ़ा दी। बढ़ियार यहाँ से ज़्यादा दूर ना था, मगर रास्ता दुश्वार गुजार होने की वजह से मैं एक लंबा चक्कर काट कर बुढ़ियार की तरफ रवाना हो गया। शुक्र था कि मौसम खुशगवार था, वरना तो ये सारा इलाका बारानी था। मगर मैं मौसम की खुशगवारियत
کے سلسلے میں زیادہ دیر تک پر امید نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ یہاں کے موسموں کے تیور بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی۔ بہرطور میں تنگ اور دشوار گزار راستوں پر اپنی جیپ کو مہارت سے دوڑاتا ہوا بالآخر بڈیار کے قریب جا پہنچا۔ نتھیا گلی کی طرح یہاں بھی کنڈال اور عباسی اقوام کے لوگ آباد ہیں، جو ہندکو اور پہاڑی زبان کا امتزاج بولتے تھے، لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ نگینا کو یہاں کس مقصد کے لیے لائے ہوں گے۔ میری تشویش میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اگرچہ مجھے کسی حد تک یہ تسلی تو تھی کہ میرا جانثار ملازم دوست مردان شاہ کبیر اور کالا ناگ کے شیطانی ٹولے کے تعاقب میں ہوگا، مگر پھر بھی میرے دل کو کسی طور بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تھوڑی بہت پہاڑی زبان آتی تھی اور باقی میں اشاروں کی بین الاقوامی زبان سے بات کر سکتا تھا۔ میں نے بڈیار کا سارا علاقہ چھان مارا، لیکن مجھے کہیں بھی شیطانی ٹولے کا سراغ نہ مل سکا۔ خیرہ گلی کے اس متروکہ کاٹیج کے زرد آنکھوں والے چوکیدار ٹائپ شخص سے میں نے ان کی جیپ کے رنگ وغیرہ کے بارے میں بھی پوچھ لیا تھا، لہٰذا میں نے یہاں پہنچ کر مقامی لوگوں سے سرمئی کلر کی اولڈ ماڈل لینڈ کروزر جیپ میں سوار افراد کے بارے میں استفسار کیا تھا، لیکن کوئی بھی مجھے اس کے متعلق نہیں بتا پایا تھا۔ اب تو میری پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ نگینا سے متعلق انجانے وسوسوں اور پرتشویش اندیشوں کے چیونٹے میرے پورے بدن پر رینگنے لگے تھے۔ مجھے رہ رہ کر یہی خیال کسی ناگ کی طرح ڈسے جا رہا تھا کہ کہیں کالا ناگ کا یہ شیطانی ٹولہ اسے کسی قسم کا جانی نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگرچہ کبیر بھی ان کے ہمراہ تھا اور وہ بھی بہرحال اسے قتل کرنے کے حق میں نہ ہوگا، لیکن کالا ناگ صفاک انسان تھا، اس سے کچھ بھی بعید نہ تھا کہ مجھے اذیتوں میں مبتلا کرنے کے لیے خطرناک انتقامی قدم میرے خلاف اٹھا سکتا تھا۔ اور مجھے سب سے بڑی تشویش بھی کبیر کی بجائے کالا ناگ کی طرف سے تھی۔ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہ تھا کہ ان کا یہاں آنے کا ارادہ ملتوی ہو گیا ہو اور وہ کہیں اور نکل گئے ہوں۔ اس خیال نے مجھے مزید پریشان کر کے رکھ دیا۔ میرے اور کالا ناگ کے ٹولے کے درمیان پورے 48 گھنٹوں کا فرق تھا۔ یہ فاصلہ جغرافیائی حدود کا بھی ہو سکتا تھا اور وقت و حالات کا بھی۔ میرے دل و دماغ پر بری طرح وحشتیں سوار ہونے لگیں۔ بالآخر میں نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ نئے سرے سے غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مجھے خیرہ گلی اور بڈیار کے درمیانی راستے پر واقع پہاڑی بستیوں کو زیادہ باریکی سے کھنگالنا ہوگا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے میں نے جیپ واپس موڑ دی۔ سڑک پر دو رویہ سبزہ زار کے درمیان پتلی نہر لکیر کی طرح ترائیوں میں اتر رہی تھی۔ دائیں بائیں شاہ بلوت درختوں سے بھینی بھینی خوشبوئیں آ رہی تھیں، لیکن اس وقت میرے حواس پر نگینا کی طرف سے پرتشویش پریشانی سوار تھی۔ آسمان پر تیرتی ہوئی بادلوں کی ٹکڑیاں اور ابھی برف رنگ کی تھیں، مگر وہ کسی بھی لمحے سیاہ گھنگور گھٹاؤں میں بدل سکتی تھیں۔ میں نے ترائی میں دائیں جانب واقع کھپریل کے چند جھونپڑی نما گھر دیکھ کر جیپ ایک درخت کے قریب روک دی اور نیچے اتر آیا۔ درخت پر بیٹھا ہوا ایک سرخ سر کا مرغاب برا مارتا ہوا اڑا، سیٹی بجا کر ایک نیلے پروں والا تھرسٹ بھی بالکل میرا سر چھوتا ہوا گزر گیا۔ میں نے جیپ کے دروازے وغیرہ لاک کیے اور سڑک کے کنارے وہاں کھپریل کے جھونپڑے نما گھروں کی طرف پیدل چل پڑا۔ یہاں ایک دو گھروں کے سامنے کچھ جوان لڑکیاں بالیاں جنگلی مٹر اور نیلے پائن توڑ رہی تھیں۔ وہ مقامی لباس میں تھیں۔ میری طرف دیکھ کر وہ آپس میں چہلیں کرنے لگیں اور مسکرا کر مجھے دیکھنے لگیں۔ میں ان الڑ لڑکیوں پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ وہ دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ ایک گھر سے میں نے 50-55 سالہ ایک سرخ و سفید عمر رسیدہ شخص کو نکلتے دیکھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور اسے سلام کرنے کے بعد پوچھا، بابا کیا تم نے آج سے 2-3 روز پہلے یہاں سے کسی لمبی سی سرمئی رنگ کی جیپ کو گزرتے دیکھا تھا؟ وہ ایک نظر میرے چہرے پر ڈال کر ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، بابو صاحب یہاں سے روزانہ ہی طرح طرح کی موٹر کاریں گزرتی ہیں، کچھ یاد نہیں پڑتا۔ میں نے اپنے سوال کی ذرا وضاحت کرتے ہوئے کہا، بابا میرا مطلب تھا کہ آپ نے نہیں تو یہاں کسی اور نے دیکھی ہو وہ جیپ؟ اگر دیکھی بھی ہوتی تو ہم کیا بتا سکتے تھے کہ وہ کدھر گئی؟ وہ بولا، ویسے بات کیا ہے آخر؟ بابا دراصل وہ لوگ خطرناک مجرم تھے جو ایک لڑکی کو اغوا کر کے یہاں سے گزرے تھے۔ اسے سچ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا چونکنے کے آثار نمودار ہوئے اور وہ ناصحانہ لہجے میں بولا، بیٹا پھر تو تمہیں پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے، یہ کام وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی تھی۔
میں نے رپورٹ درج کروا رکھی ہے اور پولیس بھی انہیں ڈھونڈ رہی ہے، لیکن میں اپنے طور پر بھی ان کا کھوج لگانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ بدبخت بدمعاش ادھر ہی سے گزرے تھے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اچانک پوچھا۔ ہاں بابا، میں باڑیاں اور گلہڑا گلی سے ان مجرموں کا کھوج لگاتا ہوا یہاں پہنچا ہوں، میں نے کہا، اور ان کی آخری منزل بڈیار کا یہی علاقہ تھا۔ اچھا یہ بات ہے، وہ یکدم پرجوش نظر آنے لگا۔ وہ ایک پہاڑی غیرت مند شخص تھا، پھر فوراً بولا، آؤ کاکا میرے ساتھ، وزیر خان سے پوچھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چل دیا۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے وزیر خان کے بارے میں پوچھنے لگا تو اس نے بتایا کہ وہ جنگل کا سرکاری پہرے دار ہے۔ میں اس بھلے مانس کے ساتھ چلتا ہوا سڑک پر آ گیا تو اس کی نظر قریب کھڑی میری جیپ پر پڑی۔ کیا یہ تمہاری جیپ ہے؟ اس نے ذرا رک کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی ہاں، اگر وزیر خان کا گھر دور ہے تو اس میں چلتے ہیں۔ نہیں، آگے جیپ کا راستہ نہیں ہے، پیدل ہی چلنا ہوگا، زیادہ دور بھی نہیں جانا پڑے گا، آؤ میرے ساتھ، وہ بولا اور پھر سڑک پار کر کے دوسری طرف کے جنگل میں داخل ہو گیا اور میں اس کے عقب میں چل پڑا۔ سڑک کے دوسری طرف کا یہ جنگل نسبتاً گھنا اور گنجان تھا، یہاں کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دیودار اور چیڑ کے درختوں کے درمیان کھیت کھلیان ضرور نظر آ رہے تھے، کچھ لوگوں کو بھی میں نے باتیں کرتے دیکھا۔ لگ بھگ 40-50 قدم چلنے کے بعد سامنے ایک خوبصورت چوبی ریسٹ ہاؤس دکھائی دیا۔ ریسٹ ہاؤس چیڑ اور اخروٹ کے درختوں میں گرا ہوا تھا۔ عقب میں بڑا خوبصورت سبزہ زار پھیلا ہوا تھا جس کے پار برف پوش پہاڑیوں کے تاج دھوپ میں چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ریسٹ ہاؤس کے نزدیک پہنچے۔ ریسٹ ہاؤس پر عجیب سی خاموشی کا راج تھا۔ اوے وزیرے، احاطے پر نصب گیٹ کے قریب پہنچ کر عمر رسیدہ شخص نے آواز دی، لیکن وہ 2 بار کی آوازوں پر بھی جب اندر سے کوئی برآمد نہ ہوا تو وہ بڑبڑایا۔ جندرا بھی نہیں لگا ہوا، لگتا ہے یا تو وہ حرام خور اندر سو رہا ہے یا پھر گھر چلا گیا ہے، دیکھتا ہوں اندر جا کر۔ وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، وزیر خان اندر ہی تھا اور سو رہا تھا۔ وہ عمر رسیدہ شخص ذرا دیر بعد ہی واپس لوٹا تو اس کے ہمراہ ایک درمیانی قامت مگر مضبوط تن و توش کا لمبا شخص بھی تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہوگی۔ اس نے ایک بوسیدہ سا لمبا چیسٹر پہنا ہوا تھا، کسی شہری آفیسر کا انعام نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، وہ بیچارہ شاید رات بھر پہرے کے بعد دن میں اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ یہ ہے وزیرا، اب تم خود ہی پوچھ لو، وہ عمر رسیدہ شخص مجھ سے بولا۔ ہاں کاکا، اگر اس نے بھی تمہیں نہیں بتایا تو پھر سمجھو اور کوئی بھی تمہیں نہیں بتا سکتا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو میں نے وزیر خان کی طرف دیکھ کر پہلے معذرت خانہ انداز میں اپنایا اور پھر اپنا سوال دہرا دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ذرا سوچنے کی کوشش کرے گا، لیکن میرا سوال سنتے ہی وہ فوراً بول پڑا۔ ہاں بابو صاحب، شاید 2 دن پہلے ہی کا ذکر ہے، ایک لمبی سی جیپ اس طرف آئی تو تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں یکلخت بے ترتیب ہونے لگیں اور میں خوش امیدی کے سہارے بے قراری سے بولا، ہاں ہاں وہی۔ اس میں 4-5 افراد بھی سوار تھے، ایک لڑکی بھی تھی ان کے ساتھ جو شاید بے ہوش تھی یا پھر بیمار، وہ بتانے لگا۔ میرے سینے میں بے طرح ہلچل مچنا شروع ہو گئی۔ میں بے چینی سے اس کے آگے بولنے کا منتظر رہا۔ وہ لوگ ادھر ہی آئے تھے لیکن وہ رکے نہیں تھے۔ وہ صراحت بیان کرنے لگا، میں اس وقت باغ میں گوڈی کر رہا تھا، میں ذرا کھڑے ہو کر احاطے کی دیوار سے باہر جھانکا، وہ سیدھا آگے نکل گئے تھے۔ کہاں؟ اس طرف۔ اس نے ریسٹ ہاؤس کے عقب میں سبزے سے ڈھکے ہوئے میدان کے بیچ تنگ سے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ میں ہونٹ بھینچ کر چند ثانیے کے لیے کچھ سوچنے کے بعد مستفسر ہوا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ آگے کون سا علاقہ ہے؟ میرے خیال میں 25-30 کلومیٹر کے فاصلے تک کوئی آبادی نہیں ہے، کیونکہ اس میدان کے پار کائل پڑتل اور دیودار کے ایک وسیع و عریض اور گھنے جنگل کی حدود شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد برف پوش وادیاں ہیں۔ وہ لوگ اس سے آگے نکل گئے ہوں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اتنا بتا کر وہ رخصت ہونے کی نیت سے جمائیاں لیتے ہوئے ساتھ ہی اپنی آنکھیں بھی مسلنے لگا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خود واپس سڑک کی طرف چل پڑا۔ میرے سینے میں زبردست پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی۔ جہاں میں بڑی کامیابی کے ساتھ اب تک کالا ناگ اور کبیر وغیرہ کا کھوج لگاتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، وہیں اگرچہ آگے بھی مجھے کامیابی کی امید پیدا ہونے لگی تھی، لیکن میرے اور ان کے درمیان 48 گھنٹوں کا جو طویل وقفہ تھا، اس نے مجھے ہنوز بے حد بے قرار اور پریشان کر رکھا تھا۔
جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وزیر خان نے مجھے ان کی گزرگاہ کا جو راستہ بتایا تھا وہ ایک قدرتی ٹریک تھا جو دشوار گزار بھی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ کالا ناگ بھی اس ٹریک سے گزر چکا تھا لہٰذا میں نے بھی وہی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ اس ساری دوڑ دھوپ میں تقریباً 5-6 گھنٹے صرف ہو چکے تھے اور اب دوپہر کے 3 بجے کا عمل تھا۔ میں جلدی سے جیپ پر سوار ہوا اور اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ 1-1.5 کلومیٹر کے بعد میں نے جیپ بائیں جانب جنگل میں موڑ دی۔ پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر میں وزیر خان والے ریسٹ ہاؤس کے قریب سے گزرتا ہوا اس کے بتائے ہوئے ٹریک پر روانہ ہو گیا۔ میری بھوک پیاس تو کب کی اڑ چکی تھی۔ چاہتا تو میں بہتے ہوئے قدرتی چشمے سے تھوڑا پانی پی سکتا تھا، لیکن میرے سر پر نگینا کو تلاش کرنے کی دھن بری طرح سوار تھی اور میں اس مقصد کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ راستہ تنگ تھا اور کہیں کہیں ڈھلوان ہونے کے باعث مجھے جیپ کی رفتار کم کرنا پڑ رہی تھی، لیکن جہاں ذرا بھی راستہ سیدھا ہوتا میں ٹاپ گیئر پر پورا ایکسیلیٹر دبا دیتا۔ جیپ گراتی ہوئی ایک طوفانی جھونکے سے آگے بڑھتی، مگر ذرا دور تک تیز رفتاری کے بعد اچانک کوئی نہ کوئی موڑ آ جاتا۔ راستہ مزید دشوار گزار ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف ڈھلوان سبز جنگل تھا تو دوسری طرف گہری ترائیاں اور کھائیاں تھیں۔ کئی دھوکہ دینے والے موڑ بھی آ رہے تھے، یعنی ایسے موڑ جو بظاہر دور سے 45 ڈگری کے محسوس ہوتے تھے، لہٰذا ڈرائیور دھوکہ کھا کر گاڑی کی رفتار مطلوبہ حد تک ذرا کم کر کے جیسے ہی موڑ کاٹنے لگتا تو نزدیک پہنچنے پر پتہ چلتا کہ موڑ کے فوراً بعد سڑک تقریباً یو ٹرن لیے ہوئے ہے اور یوں گاڑی کو کھائی میں گرنا لازمی امر ہوتا۔ میں بھی اس وقت کچھ ایسی ہی خطرناک قسم کی جلد بازی کا شکار تھا اور میرا واسطہ بار بار ایسے خطرناک موڑوں سے پڑ رہا تھا۔ ایک ایسے ہی موڑ پر میں نے جیسے ہی اپنی جیپ موڑی، آگے یکدم کھائی آ گئی۔ میں نے بریک پر پاؤں رکھ دیا، ایکسیلیٹر چھوڑ دیا۔ نتیجتاً جیپ کھائی میں گرنے سے تو بال بال بچ گئی، مگر جیپ ناہموار سڑک پر الٹی اور پھر خود ہی سیدھی ہو گئی۔ شکر تھا کہ میں نے بیلٹ باندھ رکھی تھی، اس لیے سر پر معمولی سی چوٹیں آئی تھیں، البتہ ونڈ سکرین ایک چھناکے سے ٹوٹ چکی تھی۔ لیکن جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے سامنے دیکھا، جیپ کے اگلے دونوں ٹائر سڑک سے اتر کر ہزاروں فٹ گہری کھائی میں جھول رہے تھے اور جیپ نصف کھائی میں اور نصف سڑک پر کھڑی ہولے ہولے جھول رہی تھی۔ میں پوری جان سے لرز اٹھا اور اپنی جگہ سن ہو کر بیٹھا رہا، حتیٰ کہ میں نے اپنی سانس بھی روک لی۔ جیپ کا توازن ذرا بھی بگڑتا تو وہ ہزاروں فٹ گہری کھائی میں جا لڑکتی اور میری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ جیپ کا انجن بند ہو چکا تھا۔ میں ایک خوفناک حادثے سے بال بال بچا تھا۔ چند ثانیے بعد میں نے نہایت دھیرے دھیرے سیٹ بیلٹ کھولی اور آہستگی کے ساتھ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور جیپ سے باہر نکلتے ہی میں نے بے اختیار گہرے گہرے سانس لیے۔ اس کے بعد یہ بغور جیپ کی اس خطرناک سیسا پوزیشن کا جائزہ لینے لگا۔ بہت مشکل صورتحال تھی۔ میں جیپ کو ریورس نہیں کر سکتا تھا، اس کے اندر سوار ہونا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ پھر پتہ نہیں وہ سٹارٹ ہوتی بھی کہ نہیں، اگر سٹارٹ ہو بھی جاتی تو ریورس گیئر ڈال کر اسے پیچھے کرنے کا خطرہ مول لینے کا مطلب خودکشی بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے سڑک پر کھڑے کھڑے اپنے چہار اطراف نظریں دوڑائیں۔ مجھے کچھ مقامی آدمیوں کی تلاش تھی جو میرے ساتھ جیپ کو پیچھے کی طرف دھکیلنے میں میری مدد کر سکتے، لیکن دور دور تک پرندوں کی چہکار کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تاہم نیچے بہت دور ترائیوں میں چند کھپریل کی ڈھلوانی چھتوں کی چمنیوں سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے عقب میں کوسوں دور میراں جانی کی برف پوش چوٹی دھوپ میں چمکتی نظر آ رہی تھی۔ میں بے بسی کے باعث جھنجلا گیا اور خود اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ ایسی جلد بازی کا کیا فائدہ کہ اب میں یوں ویرانے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کھڑا تھا۔ رسٹ واچ میں وقت دیکھا، دوپہر کے 4:15 ہونے لگے تھے۔ سردیوں کے دن یوں بھی تیزی سے ڈھلتے ہیں اور شمالی برف پوش علاقوں میں تو سر شام ہی رات کا گماں ہونے لگتا ہے۔ مجھے اب یہ بھی فکر کھانے لگی تھی کہ یہ سارا جنگلاتی علاقہ تھا۔ رات ہوتے ہی خطرناک جانوروں کے نکلنے کا خطرہ الگ دامن گیر ہو رہا تھا۔ ان علاقوں میں دیگر چھوٹے موٹے جانوروں کے علاوہ جنگلی بھیڑیوں اور ریچھوں کے اپنی کمین گاہوں سے نکلنے کا خطرہ بھی تھا۔ میری پریشانی اور بے قراری میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ میرا مگارد جیپ کے ہی ڈیش بورڈ کے خانے میں موجود تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ صبح خرام ہواؤں میں سردی کی لہر بڑھنے لگی تھی۔ میں نے یوں تو موسم کے پیش نظر نرم اونی سویٹر اور ایک لمبا سا چیسٹر پہن رکھا تھا،
اور ایک اونی ٹوپی بھی چیسٹر کی ایک اندرونی جیب میں موجود تھی۔ البتہ دستانوں سے میں محروم تھا۔ چیسٹر کے کالر میں نے کانوں تک کھڑے کر لیے تھے۔ دور مغرب میں برف پوش چوٹیوں کے عقب میں سورج جھکنے لگا تھا۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کے برف رنگ آوارہ ٹکڑے آپس میں مدغم ہونے لگے تھے۔ ہواؤں کی تیزی میں اضافہ اور کاٹ کو محسوس کرتے ہی مجھے موسم کے تیور خطرناک ہونے کا اندازہ ہونے لگا۔ تب میں نے ایک خطرناک رسک لینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ مجھے دھواں دار بارش ہونے کا خدشہ ہونے لگا تھا، اور ان علاقوں میں بارشوں کے بعد برف باری کا امکان لازمی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں میرے لیے یہ خطرناک رسک لینے کا بھی موقع ہاتھ سے چلا جاتا۔ میں نے جیپ میں سوار ہو کر اسے سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ سٹارٹ ہونے سے انکار نہ کر دے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور آہستگی سے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو وہ پھر آگے پیچھے ہلنے لگی۔ میرے آگے موت کی صورت میں ہزاروں فٹ گہری کھائی تھی، عقب میں زندگی، مگر اس وقت موت میری زندگی کے سامنے تھی۔ میں نے اگنیشن سوئچ میں چابی گھمائی، چر کی آواز ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میرا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ اس ڈوبتے سورج کے سامنے کثیف بادلوں کی چادر سی تن گئی، جس نے پوری وادی کو اندھیرے میں ڈھانپ لیا۔ میں نے دوبارہ چابی گھمائی، مگر دوسری بار بھی انجن محض گرر گرر کر کے خاموش ہو گیا۔ میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ بارش کے آثار بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ وادی میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ چرند پرند بھی دبک گئے تھے۔ بادل گھنیرے ہونے لگے تھے۔ بس اب کسی بھی لمحے موسلا دار بارش ہونے والی تھی۔ میں جیپ کا بونٹ اٹھا کر بھی تو خرابی نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ جیپ کا اگلا نصف حصہ تو گہری کھائی میں معلق تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور تیسری بار چابی گھما دی۔ جیپ کا انجن گرگرانے لگا اور دوسرے لمحے غرا کر بیدار ہو گیا۔ میرے اندر مسرت کی بجلی چمکی۔ اب خطرناک مرحلے کا آغاز ہونا تھا۔ میرے اعصاب تن گئے تھے، کن پٹیاں سنسنا رہی تھیں۔ انجن کے بیدار ہوتے ہی جیپ نے بھی اور زیادہ اوپر کی طرف حرکت شروع کر دی۔ اگر جیپ 19-20 کے ذرا سے بھی فرق سے آگے کو جھک جاتی تو اس کا آگے کا تصور لرزا دینے والا تھا۔ میں نے کلچ پر پاؤں رکھا اور ریورس گیئر ڈالا۔ اس کے بعد ایکسیلیٹر دبا کر ذرا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کلچ چھوڑنے لگا۔ جیپ کے انجن کی تیز ہوتی گرگراہٹ ہتھوڑے کی طرح میرے سینے پر پڑ رہی تھی۔ جیپ کے دونوں ٹائر گھومے، جیپ نے ایک جھٹکا کھایا اور وہ آگے سے کھائی کی طرف جھکنے لگی۔ میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ہوا میں معلق سیدھا کھائی میں جانے والا تھا، مگر میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور دوسرے لمحے جیپ نے پیچھے حرکت کی۔ چند انچ پیچھے حرکت کرتے ہی میں نے ایکسیلیٹر پورا دبا دیا۔ جیپ زوردار گراہٹ کے ساتھ سڑک پر آ گئی۔ میں نے فوراً بریک پر پاؤں رکھ دیا اور جیپ کو نیوٹرل کرنے کے بعد بے اختیار گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ تھرتھراتی سردی کے باوجود میری پیشانی پر ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے گیئر ڈال کر جیپ کا سٹیئرنگ موڑا اور آگے روانہ ہو گیا۔ اچانک آسمانی بجلی زوردار آواز کے ساتھ کڑکی اور موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ وادی میں ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں نے جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن کر دی تھیں۔ اب مجھے پہلے سے زیادہ احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا پڑ رہی تھی۔ ونڈ سکرین ٹوٹنے کے بعد کاٹدار ہوائیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ شکر تھا کہ بارش کا زور زیادہ نہ تھا، مگر سڑک پر اب پھسلن ہونے لگی تھی۔ میں جیپ کو 30-40 کی سپیڈ سے زیادہ چلانے کا متحمل نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ میں ذرا دیر پہلے ہی ایک انتہائی خطرناک حادثے سے بچ نکلا تھا، اس لیے مجھے اتنا بھی غنیمت ہی محسوس ہو رہا تھا۔ مگر اب میری کارکردگی بارش اور رات کی تاریکی نے مایوس کن حد تک بہت گھٹا دی تھی۔ میں نہایت مہارت کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بارش کا ایک ہموار سلسلہ جاری تھا۔ راستہ بھی ناہموار اور کچا ہوتا جا رہا تھا، اور بارش کے پانی نے کیچڑ جیسی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ ایک موڑ کاٹنے کے دوران میری جیپ پھر گول گھوم گئی۔ میں نے نہایت ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اسے مطلوبہ سمت موڑا۔ اس موڑ کے بعد آگے کا راستہ مجھے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ذرا سیدھا مگر عمودی نظر آیا۔ جب جیپ چڑھائی چڑھنے لگی تو نصف راستے پر پہنچ کر وہ رک گئی۔ ٹائر گول گھوم کر رہ گئے۔ کیچڑ کی وجہ سے جیپ دوبارہ نیچے کی طرف سرکنے لگی۔ میں نے فوراً ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا دیا اور بریک دبایا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں جیپ آگے بڑھانے کے لیے ایکسیلیٹر دباتا تو بجائے چڑھائی چڑھنے کے پیچھے ہونے لگتی،
اور ساتھ ہی اس کا زاویہ بھی بدلنے لگتا۔ میں بری طرح پریشان ہو گیا۔ میری کارکردگی ایک بار پھر صفر پر آ گئی تھی۔ بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے بریک پر پاؤں رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے جیپ کو بیک کیا۔ میں نے بریک دبا رکھا تھا، پھر میں نہ آگے جا سکتا تھا نہ ہی پیچھے۔ میری پیش قدمی ایک بار پھر رک گئی تھی، مگر اس مرتبہ میں پہلے سے زیادہ مشکل کا شکار تھا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی ونڈ سکرین سے ہیڈ لائٹ کی روشنی میں بغور سامنے کیچڑ زدہ راستے کا جائزہ لیا تو مجھے ایک طرف پہاڑی کے ساتھ ساتھ والا حصہ کم کیچڑ والا محسوس ہوا۔ میں نے اسٹیئرنگ مذکورہ سمت میں گھمایا اور بریک سے پاؤں ہٹا کر کلچ پر رکھ دیا، پھر ایکسیلیٹر دباتے ہوئے کلچ چھوڑنے لگا۔ جیپ کا انجن گھرانے لگا، چاروں پہیے پھسلنے کی حد تک گھومنے لگے۔ جیپ آگے بڑھنے کے بجائے عقب سے رخ بدلنے لگی اور پھر دوسرے ہی لمحے جیپ ذرا پیچھے کھسکنے کے بعد چند انچ آگے بڑھی تو میں نے ایکسیلیٹر پورے زور سے دبا دیا۔ میری 4 وہیل ڈرائیو جیپ کے چاروں پہیے تیزی سے گھومنے لگے اور دھیرے دھیرے آگے سرکتی ہوئی چڑھائی چڑھنے لگی۔ میں جیپ کو پہاڑی کے بالکل ساتھ ملا کر بڑھانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ راستہ نسبتاً کم کیچڑ زدہ ہونے کی وجہ سے پھر بھی ٹھیک تھا اور میری جیپ نے رینگ رینگ کر اپنی مقررہ رفتار پکڑ لی۔ اب چاروں پہیے 100 کی سپیڈ سے کیچڑ میں پھسلتے ہوئے گھومنے لگے تھے، مگر جیپ 30-40 کی رفتار سے زیادہ نہیں دوڑ پا رہی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس اعصاب شکن ڈرائیونگ نے مجھے تھکا مارا تھا، لیکن جستجو اور جوش جنون نے اس کی پرواہ نہ کی تھی۔ بالآخر میں اسی طرح مہارت اور مشاقی سے چڑھائی چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب جیپ پوری طرح میرے کنٹرول میں تھی۔ بارش کے چھینٹے ٹوٹی ہوئی ونڈ سکرین سے اندر پڑ رہے تھے اور میرا چہرہ بھیگ رہا تھا، مگر میں کب ہار ماننے والا تھا۔ جیسے تیسے میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر مزید 2 گھنٹوں کی اس خطرناک اور اعصاب شکن ڈرائیونگ کے بعد میں قدرے مستقطع پر پہنچ گیا۔ سامنے برف پوش پہاڑیاں میرا راستہ روکے ہوئے تھیں۔ اپنے بلند و بالا اور طویل حجم کی وجہ سے وہ دیکھنے میں تو بالکل قریب ہی محسوس ہوتی تھیں، مگر میں جانتا تھا کہ ان کا فاصلہ ابھی کئی میلوں کی مسافت پر تھا۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے جیپ روک دی تھی۔ کالے بادل خوب برسنے کے بعد ٹکڑیوں میں بٹنے لگے تھے۔ نتیجتاً وسطی راتوں کے چاند کا رخ روشن اوٹ سے نمودار ہونے لگا تھا۔ رات اپنے جوبن پر تھی۔ بھیگی راتوں کے چاند کی روشنی نے خاموش اور تاریک وادی کو منور کر دیا تھا۔ جیپ سٹارٹ تھی۔ میں نے کرب و جوار میں نظریں دوڑانے لگا۔ سامنے میلوں دور تک تاریکی کا راج تھا۔ میں نے جیپ دوبارہ آگے بڑھا دی۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا کہ آخر نگینا کو ان برفزار اور ویرانوں میں لانے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا۔ میرے الجھے ہوئے خیالوں میں بار بار یہی سوال ابھر رہا تھا کہ اگر کبیر اور کالا ناگ نے نگینا تک رسائی حاصل کر ہی لی تھی تو وہ اسے کہیں بھی یرغمال بنا کر رکھ سکتے تھے۔ بھلا آبادی سے کوسوں دور اسے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ابھی بمشکل 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اچانک جیپ کا انجن گر گرا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ جیپ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ جب فیول بتانے والی سوئی پر نظر پڑی تو بے اختیار میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سوئی یعنی اینڈ کے قریب پہنچ چکی تھی اور دشوار گزار راستوں کی وجہ سے جیپ کا پٹرول مقررہ وقت سے بہت پہلے ہی کھپ چکا تھا۔ میرے پاس ایک فاضل گیلن تھا۔ میں دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ میرے دائیں جانب گھنا جنگل تھا، جبکہ بائیں طرف مختصر سے سبزے سے ڈھکا ہوا میدان تھا اور پار جنگل تھا جس کے عقب میں برفیلی پہاڑیاں تھیں جس کی ڈھلوانوں پر سبزہ بکھرا ہوا تھا۔ چاند کی طلسماتی روشنی میں چہار اطراف بڑا خوبصورت اور اسرار بھرا منظر نظر آ رہا تھا۔ میں نے جیپ کا پچھلا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا کہ پٹرول کا فاضل گیلن الٹ چکا ہے اور جیپ کے الٹنے اور پھر سیدھا ہونے کے بعد گیلن کا ڈھکنا بھی غالباً جھٹکوں کی وجہ سے لوز ہو چکا تھا۔ اس میں سے سارا پٹرول رس کر ختم ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے گرا ہوا گیلن اٹھایا، مگر وہ خالی تھا۔ میں نے جھنجھلا کر جیپ کا عقبی دروازہ زوردار دھماکے سے بند کر دیا۔ سردی کی کاٹ بڑھنے لگی۔ بارش کے بعد برف باری بھی متوقع تھی۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ اور بے بسی طاری ہونے لگی تھی۔ اپنی جدوجہد کے رائے گاں جانے کا احساس میرے لیے روح فرسا تھا، لیکن میں نے ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ لہٰذا میں نے جیپ کے ڈیش بورڈ سے اپنا میگارد نکال کر
چیسٹر کے اندر رکھا۔ ایک چھوٹی ٹارچ پہلے ہی میری جیب میں موجود تھی، جسے میں نے آگے پیدل روانہ ہوتے وقت نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اچانک میں چلتے چلتے ٹھٹک کر رکا۔ میرے سامنے بل کھاتا کیچڑ زدہ راستہ دور تاریکی میں گم ہو رہا تھا۔ مجھے در حقیقت اپنے عقب میں غراہٹوں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں نے یکدم پلٹ کر دیکھا تو بری طرح چونک پڑا۔ میرے عقب میں چند جنگلی بھیڑیوں پر مشتمل ایک غول چلا آ رہا تھا۔ ان کی خونخوار آنکھوں میں مخصوص چمک تھی۔ مجھے رکتا دیکھ کر وہ بھی رکے اور اپنے جبڑے کھولے میری طرف دیکھتے ہوئے غرانے لگے۔ چاند کی روشنی میں ان کے خونخوار ادھ کھلے جبڑوں سے شکاری دانتوں کی وحشیانہ جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنا ایک ہاتھ چیسٹر کی اندرونی جیب کی طرف بڑھایا تو بھیڑیوں کے غول نے فوراً حرکت کی اور غراتے ہوئے میری طرف لپکے۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے پھرتی سے میگارد نکال لیا اور بنا تاخیر بھوکے بھیڑیوں کے غول پر ایک فائر کر ڈالا۔ رات کے دم بخود اور بھیگے ہوئے سناٹے میں گولی چلنے کی دھماکے دار آواز دور تک وادی میں گونجتی چلی گئی۔ ایک بھیڑیا گولی کھا کر وہیں ڈھیر ہو گیا تھا، جبکہ باقی ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ میں نے دوبارہ قدم آگے بڑھا دیے، مگر جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ بھیڑیوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ خود رو جھاڑیوں اور گھنے چھتنار پیڑوں کی آڑ لیے بدستور میرے تعاقب میں تھے۔ میرے پاس فاضل راؤنڈ بھی تھے، جبکہ میگارد کے چیمبر میں ابھی 7 میں سے 6 گولیاں بچی تھیں، مگر میں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اب تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا۔ جنگلی بھیڑیے اپنے ایک ساتھی کا بھیانک انجام دیکھ کر اب میرے سامنے آنے کی جرت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن بھوک نے انہیں شکار کی بو سے دور جانے بھی نہیں دیا تھا۔ وہ مجھے کسی مقام پر گھیرنے کی کوشش میں تھے اور بدستور ہولے ہولے غراتے ہوئے میرے تعاقب میں چلے آ رہے تھے۔ میں بھی محتاط روی کے ساتھ اپنے دائیں بائیں اور عقب میں گردن موڑے گاہے بگاہے ان پر نظر رکھے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک مقام پر 2 بھیڑیوں نے بیک وقت دائیں بائیں جانب سے مجھ پر غراتے ہوئے چھلانگیں ماری۔ مجھے گولی چلانے کا موقع تو نہ مل سکا، البتہ میں پھرتی کے ساتھ ایک دم نیچے بیٹھ گیا۔ دونوں بھیڑیے فضا میں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور میں تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ اپنے ساتھیوں کی بے باک جرت پر باقی بھیڑیے بھی بے درنگ غراتے ہوئے دائیں بائیں کی جھاڑیوں سے نمودار ہوئے۔ مجھ پر چھلانگ مارنے والے دونوں بھیڑیے دوبارہ خوفناک غراہٹوں کے ساتھ میری طرف لپکے۔ بھیڑیوں کے اس غول نے مکاری کے ساتھ مجھے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اب فائر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی طرف لپکتے ہوئے ان دونوں بھوکے بھیڑیوں پر 2 فائر کر ڈالے۔ وہ دونوں کرہ غراہٹوں کے ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ باقی بھیڑیے دوبارہ تتر بتر ہونے لگے تو میں نے طیش میں آ کر ان پر بھی ایک گولی چلا دی۔ چوتھا بھیڑیا بھی خاک چاٹنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ یہ کمبخت میرے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں نے کسی محفوظ جگہ تک جلد سے جلد پہنچنے کے لیے اب تقریباً دوڑنا شروع کر دیا۔ بچے کھچے بھیڑیوں نے خاصی دور تک میرا پیچھا کیا، پھر اس کے بعد وہ یا تو واپس لوٹ گئے تھے یا پھر وہیں دبک کر اپنے ہی مردہ ساتھیوں کو چٹ کرنے کے ارادے سے رک گئے تھے۔ میرے ریوالور کے چیمبر میں اب صرف 3 گولیاں باقی بچی تھیں۔ آگے ڈھلوانی راستہ آ گیا۔ میں نے ذرا ٹھہر کر مدھم چاندنی میں نیچے قدرے ترائی میں دیکھا تو ذرا دور ایک مستحکمہ پر کاٹیج نما گھر کا ہیولہ دکھائی دیا۔ اس دور افتادہ اور ویران جنگلی علاقے میں اس کاٹیج کی موجودگی میرے لیے باعث حیرت نہ تھی۔ یہاں وادیوں میں ایسے کئی کاٹیجز اور ریسٹ ہاؤسز دیکھنے میں آتے تھے۔ میں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا اور ساتھ ہی سامنے کاٹیج پر بھی اپنی نظریں مرکوز رکھی تھیں۔ جب ذرا نزدیک پہنچا تو مجھے یوں لگا جیسے یہ کاٹیج برسوں سے ویران پڑا ہوا ہو۔ یہ خاصا پرانا معلوم ہوتا تھا، مگر ابھی درست حالت میں تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ یہاں کیچڑ میں چاند کی روشنی میں مجھے کسی گاڑی کے ٹائروں کے تازہ نشانات نظر آئے۔ میں ان نشانوں پر چلتا ہوا سیدھا کاٹیج کے بیرونی احاطے کے گیٹ تک جا پہنچا۔ یہ احاطہ جنگلی اور خاردار جھاڑیوں سے بنایا گیا تھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا اور کاٹیج کے مرکزی دروازے تک جا پہنچا اور بری طرح ٹھٹکا۔ دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر اندھیرا تھا، آس پاس ویرانی مسلط تھی۔ پستول جیب میں رکھ کر میں نے ٹارچ نکالی اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی۔ اس کی روشنی کا دائرہ کمرے کی تاریکی کو بڑی حد تک دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس روشنی میں جو کچھ میں نے دیکھا اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ وہ منظر اتنا ہی کراہت امیز تھا کہ مجھے اپنے اعصاب پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ ٹارچ میرے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی۔
یہ خوفناک منظر دیکھ کر ایک لمحے کو میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا تھا، پھر فوراً ہی میں نے خود پر قابو پایا اور بغور لاش کی صورت اوندے منہ پڑے وجود کو دیکھنے لگا۔ وہ کسی کی لاش ہی تھی اور صاف نظر آتا تھا کہ اسے بے پناہ تشدد کے بعد بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، کیونکہ لاش کے ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ ایک روح فرسا خیال کے تحت میں بے اختیار آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے میں نے جب لاش کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسے پشت کے بل سیدھا کیا تو میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ میرے جان نثار ملازم مردان شاہ کی لاش تھی۔ غم و غصے سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں گویا آندیاں سی چلنے لگی تھیں۔ میں نے اپنی ذہنی حالت پر وہ مشکل قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے مردان شاہ کی لاش کا معائنہ کیا۔ اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جسم پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے۔ سر اور چہرہ بھی بری طرح ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنا تھا۔ غم کے شدید احساس تلے بے اختیار میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بغور جائزہ لینے پر مجھے اتنا تو اندازہ ہو چلا تھا کہ یہ ساری وحشیانہ کارروائی چند گھنٹے پہلے ہی کی گئی تھی، جو بلا شبہ کالا ناگ کے خونی اور شفاق گروہ کی ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اپنے آنسو ضبط کیے، گہرے رنج و غم کی اتھاہ گہرائیوں سے ابھر کر اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک میری نگاہ مردان شاہ کی لاش کے قریب پڑی، جہاں اس کا سر تھا وہاں مجھے خون سے لکھے چند آڑے ترچھے لفظ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ذرا قریب آ کر جھکتے ہوئے ٹارچ کی روشنی وہاں ڈالی اور بغور ان الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لفظ آڑے ترچھے ضرور تھے، مگر ذرا سی کوشش کے بعد میں مکش پور پڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس لفظ کو پڑھنے کے بعد میرے سینے میں ہلچل مچ گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ لفظ مردان شاہ نے اپنی اذیتناک موت سے ذرا دیر پہلے اپنے لہو سے انگلی کی مدد سے لکھا ہوگا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا خط ملتے ہی میں چین سے ہرگز نہیں بیٹھوں گا اور جلد یا بدیر اس تک ضرور پہنچوں گا۔ وہ جان کی بازی ہارتے ہوئے مردان شاہ کی آخری کوشش تھی، بلکہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ نگینا کو کالا ناگ اور اس کے ساتھیوں کے چنگل سے نکالنا آسان نہ تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنی جان پر کھیل کر ان تک رسائی حاصل کر لی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی جان تک چلی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے میرے دشمنوں کی آئندہ منزل سے آگاہ کر گیا تھا۔ مجھے مردان شاہ کی دوستی اور اس کی ہمتوں پر فخر ہونے لگا۔ ایسے بے لوث، جری اور دھن کے پکے لوگ اب بھلا کہاں ملتے ہیں؟ مجھے دشمنوں کے آئندہ ٹھکانے کا علم ہو چکا تھا اور مجھے بلا تاخیر وہاں روانہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر مردان شاہ کی تشدد زدہ لاش کو یوں بے گورو کفن چھوڑنا بھی مجھے گوارا نہ تھا۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اچانک میری نظریں مردان شاہ کی مردہ آنکھوں پر پڑیں تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے جلدی کرنے کی التجا کر رہی ہو۔ نادر صاحب، میں تو اپنی جان ہار چکا ہوں اور اب آپ تاخیر کر کے میری قربانی کو رائے گانا جانے دیں۔ آپ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ نادر صاحب، نادر صاحب! مجھے یہ صدا مردان شاہ کے روئیں روئیں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہ گونج اتنی بڑی کہ میں بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے مردان شاہ کے جستے خاکی پر الوداعی نگاہ ڈالی اور باہر نکل آیا۔ میرا اندازہ تھا مکش پور اس مقام سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں پیدل چل کر 1.5-2 گھنٹوں میں وہاں پہنچ سکتا تھا۔ جیپ میں اگر پیٹرول ہوتا تو یہ فاصلہ شاید چند منٹوں کا رہ جاتا۔ مجھے اپنی حماقت پر غصہ آنے لگا کہ میں نے پیٹرول کے گیلن کو مضبوطی سے کیوں نہ باندھ کر رکھا تھا۔ میں نے کاٹیج کا دروازہ بند کر دیا تاکہ جنگلی جانور اندر گھس کر مردان شاہ کی لاش کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر میں تیز قدموں سے مکش پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہر طرف چٹکی ہوئی چاندنی میں جیپ کے ٹائروں کے نشانات میری رہنمائی کر رہے تھے۔ اس وقت یوں رات گئے ویران جنگلوں کی خاک چھاننے والا میں کسی دیوانے ہی کی اس وقت تفسیر بنا ہوا تھا۔ میرے اطراف میں شب کا پراسرار اور پرسکوت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات دبے پاؤں آخری پہر میں سرک رہی تھی۔ میں نشانات دیکھتا ہوا قدم بقدم آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ میں ایک آواز پر ٹھٹک کر رک گیا، پھر اپنی تمام سماعتوں کی مدد سے شب کے اس سناٹے میں کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر میری سماعت نے وہ آواز سن لی۔ وہ کسی انجن کی مخصوص گرگراہٹ تھی۔ چند ثانیے بعد ہی مجھے سامنے روشنی ابھرتی نظر آئی، جسے دیکھتے ہی میں نے دائیں جانب کی قد آدم جنگلی جھاڑیوں میں دبک کر روشنی کی سمت نظریں جما دیں۔ کچھ ہی دیر بعد گرے کلر کی اولڈ ماڈل لینڈ کروزر میرے پاس سے اچھلتی ہوئی گزر گئی۔ میری آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ مجھے یاد تھا
کہ گلہڑ گلی والے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں زرد آنکھوں والے چوکیدار نے مجھے اسی جیپ کا اشارہ دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے دشمن ابھی ابھی میرے سامنے بالکل برابر سے گزرے تھے۔ اس بار ان کی منزل نہ جانے کہاں ہوتی۔ میرے بدن میں جیسے جوش و غضب کسی بجلی کے مانند دوڑ گیا۔ میں جھپٹتا ہوا جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلا اور بے تحاشا جیپ کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ میں جانتا تھا کہ یہ میری بچگانہ کوشش تھی۔ میں جیپ کی رفتار کا مقابلہ محض اپنی ٹانگوں کے زور پر ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ بل کھاتے کچے راستے پر جیپ تیز رفتاری سے نہیں دوڑ سکتی تھی، لیکن اس کی رفتار اتنی بھی کم نہیں ہوتی کہ میں محض اپنی دو ٹانگوں کی قوت سے اسے پکڑ سکتا یا اس کے ساتھ چل سکتا۔ لمحاتی غور کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں راستے کے بجائے براہ راست درختوں سے ڈھکی ڈھلان پر چل پڑوں تو جیپ سے آگے بھی نکل سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ شب کی تاریکی اور اونچا نیچا ڈھلوان، چند ہی لمحوں بعد میرا سانس بری طرح پھول گیا، تاہم میں اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ مسلسل نیچے کی طرف اترتا رہا۔ میری یہ جدوجہد رائے گاہ نہیں گئی اور میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جس طرف سے جیپ آ رہی تھی۔ میں وہیں کھڑا ہو کر گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے بے حال نفس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے جیپ نظر آنے لگی۔ وہ ہچکولے کھاتی میری طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ میرے پاس اب جیپ کو رکوانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ سوچ کر میں نے مگارد نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں نے اس جیپ کا ٹائر برسٹ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے یہ سوچ کر کہ اگر اس میں میرے دشمن سوار ہوئے تو وہ محتاط ہو سکتے ہیں، کیونکہ نفری اور اسلحے میں وہ مجھ پر بہرحال فوقیت رکھتے تھے، اور میرے پاس اسلحے کی صورت میں صرف ایک مگارد تھا، اور اس میں بھی صرف اب 3 گولیاں ہی باقی بچی تھیں۔ میرے پاس وقت کم تھا، جلدی فیصلہ کرنا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے ایک بڑا سا نوکیلا پتھر تلاش کر لیا اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر میں جھاڑیوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ جو ہی وہ جیپ ذرا قریب پہنچی تو میں نے اوٹ سے ذرا اٹھ کر قوت سے وہ پتھر جیپ کی ونڈ سکرین پر دے مارا۔ جیپ کی ونڈ سکرین ایک دھماکے سے ٹوٹ گئی۔ میں بجلی کسی صورت کے ساتھ دوبارہ جھاڑیوں میں دبک گیا۔ جیپ رک چکی تھی۔ میں بغور دھڑکتے دل سے جیپ کی طرف گھورے جا رہا تھا۔ پھر میں نے جھاڑیوں کی اوٹ میں حرکت کی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جیپ کے سوار نیچے اتر کر ضرور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ میں اب جیپ کے ذرا قریب دائیں جانب کی جھاڑیوں میں سرک آیا تھا۔ میری نظریں جیپ پر مرکوز تھیں۔ جیپ کے دروازے کھلے اور میں نے بیک وقت 4-5 مسلح افراد کو اترتے دیکھا، اور پھر ان میں سے 2 افراد کو دیکھ کر میری کن پٹیاں سلگ اٹھیں اور رگوں میں خون کی گردش یک لخت تیز ہونے لگی۔ وہ کالا ناگ اور کبیر حیات تھے۔ باقی 3 یقیناً ان کے غلام رہے ہوں گے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچیں بھی تھیں۔ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ مان کالا ناگ نے غراہٹ سے مشابہ آواز میں کہا، ساتھ ہی وہ بڑی خوفناک نظروں سے آس پاس کی جھاڑیوں کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھا۔ موت کا کھیل شروع ہونے والا تھا، مگر مجھے سب سے زیادہ فکر نگینا کی تھی۔ جانے یہ بدبخت لوگ اسے کہاں چھوڑ آئے تھے۔ اپنے بدترین اور سفاک دشمنوں کا یقین کر لینے کے بعد اب میں بے دھڑک ان سے ٹکرانے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ چلو چھوڑو یار، جانے دو۔ مان کبیر کی بیزار کن آواز ابھری۔ ہوگا کوئی پاگل، چلو دیر ہو رہی ہے۔ ہرگز نہیں، کالا ناگ نے پھنکارتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ یہ حرکت کسی پاگل کی نہیں ہو سکتی۔ بھلا اس ویرانے میں کوئی پاگل کہاں سے آ گیا؟ پاگل ان ویرانوں میں ہی تو ہوتے ہیں، کبیر نے ایک کہے کے دوران کہا۔ ہاں، یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ واقعی ایک پاگل اس وقت ان سب کو جہنم واصل کرنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ میں نے دانت پیس کر سوچا۔ کالا ناگ نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ اس نے اپنے تینوں خونی ہرکاروں سے تحکمانہ انداز میں کچھ کہا، اور پھر وہ تینوں مستدی کے ساتھ حرکت میں آ گئے۔ ایک تو عقب کی جھاڑیوں میں راستے کی دوسری جانب غائب ہو گیا، جبکہ باقی اس طرف بڑھنے لگے جہاں اس وقت میں دبکا ہوا تھا۔ دونوں شکاری نما شکاروں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر میرے اعصاب تن گئے۔ میں ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دونوں ٹارچوں کی روشنیاں بکھیرتے ہوئے جیسے ہی میرے ذرا قریب پہنچے تو میں بے آواز سینے اور کوہنیوں کے بل پر رینگتا ہوا ان کے عقب میں آ گیا، اور اچانک ہی کھڑا ہو کر میں نے خاموشی سے ایک کی گردن دبوچ کر اسے زوردار جھٹکا دیا۔ حلق سے اگ کی صورت میں اس کی آخری ہچکی ابھری۔ اس کا دوسرا ساتھی جھپٹ کر پلٹا تو میں اس وقت تک مردہ شکار سے گن چھین چکا تھا، تاہم ابھی میں فائر کرنے کی بے وقوفی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی دوسرا شکار بدک کر میری طرف متوجہ ہوا،
میں نے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں جھولتے اس کے مردہ ساتھی کو اسی پر دھکیل دیا۔ وہ جب تک اپنی گن کا رخ میری طرف کرتا، اس کا ساتھی اس سے جا ٹکرایا۔ مردہ ساتھی کی لاش سے اچانک ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ لڑکھڑا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن سنبھالنے کی کوشش کرتا، میں نے اس کے ساتھی سے چھینی ہوئی گن کو نال سے پکڑ کر لٹھ کی طرح گھمایا اور اس کا سر چٹک گیا۔ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گرتے ہوئے اس کے حلق سے ایک زوردار مکروہ چیخ ابھری تھی۔ اسے بے ہوش چھوڑ کر میں دوبارہ گن سنبھالے جھاڑیوں میں دبک گیا۔ میں نے دیکھا لینڈ کروزر کے قریب کھڑے کالا ناگ اور کبیر چیخ کی آواز پر بری طرح چونکے تھے، اور پھر دوسرے ہی لمحے انہوں نے اپنی جیبوں سے نہایت پھرتی کے ساتھ پستول نکال لیے۔ اس کے بعد وہ دونوں جھاڑیوں کی طرف چوکنا نظروں سے گھورنے لگے۔ کالا ناگ کے سیاہ چہرے پر غضب کی وحشت طاری تھی، البتہ کبیر خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ کالا ناگ نے چلا کر اپنے انہی دونوں ہرکاروں کو پکارا جنہیں میں ڈھیر کر چکا تھا، مگر جواب نہ پا کر وہ بھی الجھن کا شکار ہو گیا۔ غالباً وہ یہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ آگے بڑھے یا وہیں کھڑا رہے۔ البتہ چلانے پر اس کا تیسرا ہرکارہ ان کے عقب سے نمودار ہوا۔ پھر کالا ناگ نے کبیر کو وہیں رکے رہنے کا کہہ کر اور اپنے ساتھی ہرکارے کے ساتھ جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ میرا دل اب گویا سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ پہلے میں نے اس سے دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر پھر کچھ سوچ کر میں نہایت آہستگی سے ایک طرف کو رینگ گیا۔ مجھے پوری تسلی تھی کہ اب یہ لوگ میرے آہنی پنجوں سے بچ کر نہیں جا سکتے، لہٰذا میں کالا ناگ اور اس کے اکلوتے ہرکارے کو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا چھوڑ کر چشمے زدن میں دوسری طرف رینگ گیا۔ پھر کچے راستے پر ابھر کر میں نے فوراً جیپ کے عقب میں آنے کی کوشش کی تو اچانک وہاں کھڑے کبیر کی نگاہ مجھ پر پڑی گئی۔ اس نے میری جھلک دیکھتے ہی بلا تعمل مجھ پر گولی چلا دی، مگر مجھے اگر جیپ کی آڑ میں آنے پر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو گولی مجھے شکار کر سکتی تھی، لیکن اب صورتحال خطرناک رخ اختیار کرنے والی تھی۔ کبیر میری جھلک پر گولی داغنے کے بعد پھرتی سے جھاڑیوں کی اوٹ میں چلا گیا تھا۔ میں اس کی چالاکی بھانپ گیا تھا۔ شکار اور شکاری کے درمیان چوہے بلی کا خطرناک کھیل شروع ہو چکا تھا۔ میں نے جیپ کی آڑ لیتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ کبیر بنیادی طور پر ایک بزدل مگر لومڑی کی طرح عیار اور مکار شخص تھا، جبکہ کالا ناگ دشمن کے مقابلے پر بے دھڑک اتر آتا تھا۔ لہٰذا یہی سبب تھا کہ کبیر کی چلائی ہوئی گولی کی آواز پر وہ جہاں کہیں بھی تھا فوراً ہی اپنے اکلوتے ہرکارے کے ساتھ واپس پلٹا تھا۔ کبیر کی جھلک بھی مجھے نظر آئی تھی۔ اب وہ تینوں جان چکے تھے کہ ان کے مد مقابل کوئی معمولی شخص نہ تھا۔ مردان شاہ کی قربانی کے باوجود انہیں اندازہ ہوگا کہ میں کسی بھی وقت ان کے مقابل آ سکتا تھا۔ وہ تینوں مجھے گھیرنے کی کوشش میں تھے۔ میرے پاس ان میں سے ایک کی چھینی ہوئی MP5 رائفل تھی۔ یہ ایک زبردست آتشی ہتھیار تھا جس کے میگزین کلپ کے ساتھ ایک اور فاضل گولیوں کا کلپ بھی منسلک تھا۔ میں نے شکار کو تاکنے کے لیے اپنی پوزیشن بدلی اور جیپ کے ساتھ لگے حرکت کی تو اچانک مجھے جیپ کے اندر ایک اور وجود کی جھلک دکھائی دی۔ میں نے چونک کر ذرا شیشے سے اندر دیکھا اور پھر جیسے دوسرے ہی لمحے میں سانس لینا بھول گیا۔ اس وقت اعصاب شکن سناٹے کو گولیوں کے ایک برسٹ نے ختم کر دیا۔ میں غیر ارادی طور پر نیچے جھک گیا۔ کھڑکی کے شیشے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی جیپ کے اندر ایک تیز نسوانی چیخ ابھری۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی میں نے جیپ کے اندر نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑے نسوانی وجود کو دیکھا تھا۔ وہ حقیقت تھی یا میرا خواب؟ لیکن میری جاگتی آنکھیں خواب نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ ہاں، وہ میرے وجود کا حصہ نگینا ہی تھی۔ نگینا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی جیسے میرا پورا وجود جوالا مکھی بن کر رہ گیا تھا۔ برسٹ فائر ہونے کے فوراً بعد میں نے ایک بار اندر موجود نگینا کو دیکھا اور یہ تسلی ہونے کے بعد کہ وہ صحیح سلامت تھی، میں نے یکدم زمین پر لیٹ کر جیپ کے نیچے سے سامنے دیکھا تو اچانک ہی مجھے تیزی کے ساتھ کروٹ بدلنا پڑی۔ ایک اور برسٹ نیچے سے مجھ پر داغا گیا تھا۔ شکر تھا بروقت میری نگاہ کالا ناگ کے اسی اکلوتے ہرکارے کی پوزیشن پر پڑ گئی تھی جو خود بھی زمین پر سینے کے بل مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گولیوں کی خوفناک سنسناہٹ مجھے اپنے چہرے کے بالکل قریب سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر میں نے پھرتی سے کروٹ بدلتے ہی دوبارہ شست باندھی اور مذکورہ ہرکارے پر برسٹ فائر کر دیا۔ وہ ایک کربناک چیخ کے ساتھ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں بجلی کسی تیزی کے ساتھ اٹھا تو سامنے ہی مجھے کبیر دکھائی دیا۔ وہ پستول ہاتھ میں تھامے بڑے محتاط انداز میں جیپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جیپ کے سامنے والے حصے کی طرف سرک رہا تھا۔ میری نظروں نے کالا ناگ کو بھی دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔
کبیر کو جیپ کی طرف بڑھتا دیکھ کر میں اس کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ وہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہونے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نے اس کی عجلت امیز بیوقوفی سے فائدہ اٹھایا اور نہایت پھرتی اور ہوشیاری کے ساتھ پلٹا۔ پھر موقع تاک کر میں نے اس کے پستول والے ہاتھ پر گولی چلا دی۔ اس کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی۔ پستول چھوٹ کر دور جا پڑا اور اس کے ہاتھ سے خون جاری ہو گیا۔ وہ جب تک سنبھلتا میں اس کے سر پر پہنچ کر اسے گن پوائنٹ پر لے چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید اذیت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا زخمی ہاتھ تھامے کھڑا کرانے لگا۔ کبیر، کہاں ہے تمہارا وہ کتا کالا ناگ؟ میں نے اسے لہو رنگ نظروں سے گھورتے ہوئے گررا کر پوچھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری عقابی نظریں آس پاس گردش کر رہی تھیں۔ ناگ کے پراسرار غیاب پر میں پریشان ہونے لگا تھا۔ وہ بہت مکار اور شاطر انسان تھا۔ ضرور خطرہ بھانپ کر کہیں خاموشی سے گھات لگا کر بیٹھ گیا تھا، مگر میں اب اس کی تلاش میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کبیر البتہ میرے سوال پر محض لکنت زدہ آواز میں ہکلا کر رہ گیا تھا۔ کالا ناگ کے اچانک جھپٹ کر وار کرنے کے ممکنہ خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں فوراً کبیر کو ڈال بنانے کی خاطر اس پر جھپٹا اور اسے بازو سے دبوچ کر فوراً جیپ کی طرف آ گیا اور گررا کر کبیر سے بولا، دروازہ کھولو جلدی۔ اس نے فوراً اپنے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے میں جلدی سے جیپ میں سوار ہوا۔ پھر ایک نگاہ عقبی سیٹ پر بے سدھ پڑی نگینہ کو دیکھا۔ وہ ہذیانی چیخ مارنے کے بعد شاید دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کیونکہ اب کبیر میرے ہتھے چڑھ چکا تھا اور اس کا منہ کھلوانا کافی تھا، لہٰذا میں اگنیشن سوئچ میں لگی چابی کو اب گھمانے ہی والا تھا کہ اچانک کھڑکی سے ایک سیاہ نال میری کنپٹی سے آ لگی اور ساتھ ہی ایک پھنکارتی ہوئی آواز ابھری، جیپ سے نیچے اتر آؤ نادر۔ یہ کالا ناگ تھا۔ میرے وجود میں چیونٹیاں رینگنے لگیں۔ وہ نہ جانے کس وقت رینگتا ہوا جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کی طرف آن دھمکا تھا۔ میں نے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ذرا گردن موڑ کر کالا ناگ کو سنسناتی نظروں سے گھورا۔ اس کے بدحیت ہونٹوں پر بڑی شفاق مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے کبیر نے دانت پیستے ہوئے میری گن پر قبضہ جما لیا تھا۔ میں دروازہ کھولنے لگا تو کالا ناگ مجھ پر پستول تانے ہوئے یکلخت چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں خاموشی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور بے خوفی سے تن کر اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چند ثانیے خونخوار نظروں سے گھورتے رہے۔ اس اثنا میں کبیر بھی مجھ سے چھینی ہوئی گن تھامے نیچے اتر آیا تھا اور میری طرف گھورتے ہوئے اس نے کالا ناگ سے مخاطب ہو کر کہا، کالا ناگ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گن میرے سینے کی طرف تان لی۔ کبیر، اچانک کالا ناگ نے اسے تنبیہ امیز لہجے میں پکارا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی تو میں نے اسے لرزہ خیز مناظر کا نظارہ کروانا ہے، ورنہ تو میں جب چاہوں اسے بڑے آرام سے موت کی نیند سلا سکتا ہوں۔ میں اتنا ترنے والا نہیں ہوں کالا ناگ۔ اس کی خوش فہمی پر میں نے زہریلے لہجے میں کہا، بہتر یہ ہے کہ میں اس وقت دشمنی کی جس آگ میں سلگ رہا ہوں اسے میرے اور میرے دشمنوں تک ہی محدود رہنے دو۔ اس کا دائرہ تم خود تک نہ بڑھاؤ، ایسا نہ ہو پھر مجھے اپنے دشمنوں کے عبرتناک انجام کی شروعات تم سے کرنا پڑ جائے۔ میرے لہجے کی گن گرج اور ارادوں کی تپش کو محسوس کرنے کے باوجود کالا ناگ کے سر سے خوش فہمی کا بھوت نہیں اترا تھا۔ وہ مارے تیش کے اپنے دانت پیستا ہوا چند قدم آگے بڑھا اور میرے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے پستول کی نال میری پیشانی سے لگا دی، مگر میری آنکھوں میں خوف کی ایک ذرا رمق تک نہ ابھری تھی۔ اس نے سیفٹی کیچ ہٹایا، ٹرائگر پر انگلی رکھ دی۔ اب کیا کہتے ہو، چلاؤں گولی؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے ساتھی مردان کا قتل کس نے کیا ہے؟ میں اس کی خوفناک دھمکی سے مروب ہوئے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ میرے استفسار پر اس کے بدحیت ہونٹوں پر بڑی شفاق مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہارا ساتھی ویسے تھا تو بڑا جیدار، لیکن افسوس اس نے مجھ سے ٹکر لینے کی بے وقوفی کی اور اس نے خود اپنی جان اپنے ہاتھوں میں رکھ کر میرے حوالے کر دی۔ اس کے منہ سے اپنے جانثار ملازم مردان شاہ کی ہلاکت کا یقین ہوتے ہی جیسے میرے پورے وجود میں قہر و غضب کی بجلیاں دوڑ گئیں۔ اب کالا ناگ جیسے شفاق اور سنگ دل درندے کا بھیانک انجام مقدر بن چکا تھا۔ گولی چلاؤ کالا ناگ، اسے یہیں ختم کر دو، یہ اب ہمارے لیے بہت خطرناک بن چکا ہے۔ قریب کھڑے کبیر نے ہذیانی انداز میں چلا کر کالا ناگ سے کہا، کاش میں تیری کھوپڑی میں سوراخ کر سکتا نادر، کاش۔ وہ غیظ آلود لہجے میں دانت پیس کر بولا اور دوسرے ہی لمحے اس نے پستول میری پیشانی سے ہٹاتے ہوئے اس کا آہنی دستہ میری کنپٹی پر مارنے کی کوشش کی۔
لیکن میں جو اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے بجلی کسی تیزی کے ساتھ حرکت میں آیا اور اپنے ایک ہاتھ سے اس کے پستول والے ہاتھ کے وار کو روکتے ہوئے دوسرے ہاتھ کا زوردار گھونسا اس کی ناک پر رسید کر دیا۔ وہ بے اختیار لڑکھڑاتا ہوا کبیر سے جا ٹکرایا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ کبیر نے سنبھل کر مجھ پر برسٹ فائر کر ڈالا، لیکن میں تب تک اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ اس کی گن سے نکلنے والی گولیوں کی باڑ لینڈ کروزر کی باڈی میں پیوست ہو گئی۔ میں تب تک کبیر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنی گن کا رخ میری طرف کرنا چاہا، مگر اس وقت کالا ناگ درمیان میں آ گیا۔ میں بھی ٹھٹک کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی ناک پر پڑنے والے میرے ایک ہی گھونسے نے اس کی شکل بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ خون بھل بھل اس کی ناک سے بہہ رہا تھا، جس نے اس کے کرہ چہرے کو مزید بھیانک بنا دیا تھا۔ کبیر شش در رہ گیا۔ کالا ناگ کی وحشتناک نظریں میرے چہرے میں خنجروں کی طرح پیوست تھیں۔ پھر وہ خرخراتی آواز میں مجھ سے بولا، نادر علی خان، آج میں اپنے زور بازو پر تیرا یہ غرور خاک میں ملا کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کبیر سے کہا، کبیر، تم گاڑی اور لڑکی کو لے کر روانہ ہو جاؤ، لیکن خبردار، نادر پر گولی ہرگز مت چلانا، کیونکہ یہ میرا شکار ہے۔ میں اس کی بات پر بے چین ہو گیا۔ پھر کالا ناگ نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے اس وحشی سانڈ کی ٹکر سے خود کو بچانے کے لیے پھرتی سے پینترا بدلنا چاہا، لیکن وہ پہلے ہی سے میرے ارادے کو بھانپ گیا اور راہی میں رخ بدل کر مجھ سے ٹکرایا۔ اس نے اپنے کاندھے کی بھرپور ضرب میرے سینے پر ماری تھی۔ ضرب میری توقع سے زیادہ ٹھوس اور طاقتور ثابت ہوئی۔ نتیجتاً میرے قدم زمین سے اکھڑ گئے اور میں جیپ سے جا ٹکرایا۔ ادھر کبیر نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس میں سوار ہونا چاہا تو میں کالا ناگ کو چھوڑ کر اس کی طرف لپکا، مگر کالا ناگ میری راہ میں آ گیا۔ میں نے اس کے سینے پر لات رسید کرنے کی کوشش کی تو وہ خود کو میری لات سے بچانے کی بجائے اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پھرتی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے میری ٹانگ کو پکڑ کر مروڑ ڈالا۔ میں نے ایک ٹانگ پر اچھل کر فضا میں ایک طوفانی انداز کی کروٹ لی اور اس ٹانگ کی بھرپور ضرب کالا ناگ کے جبڑے پر رسید کر دی۔ اس کے حلق سے بیل جیسی ڈکراہٹ ابھری اور اسے میری ٹانگ چھوڑتے ہی بنی۔ میں نے اپنے قدموں پر سیدھے کھڑے ہوتے ہی اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس بار جم کر اچھلتے ہوئے اپنی دونوں ٹانگیں اس کے سینے پر رسید کر دیں۔ وہ غراہٹ سے مشابہ کرا خارج کرتا ہوا کئی قدم دور جا گرا۔ میں آگ بگولے کی طرح پلٹا اور جیپ میں سوار ہوتے ہوئے کبیر کا کالر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور گن چھین کر اسے پرے دھکیل دیا۔ گن میرے ہاتھوں میں آتے ہی کبیر کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، جبکہ کالا ناگ اب سنبھل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے بولا، نادر علی، میں دشمنی بھی اپنے معیار کے لوگوں سے رکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے اس معیار کو برقرار رکھو گے۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے گن دور جھاڑیوں میں اچھال دی تو وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا، واہ نادر، تم نے آج کالا ناگ کی دشمنی کی لاج رکھ لی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھور کر زہر بھرے لہجے میں کہا، لیکن کالا ناگ، تم میری دشمنی کے معیار کے نہیں ہو۔ ہتھیار میں نے تمہارا قرض چکانے کے لیے پھینکا ہے۔ لاہور کے معروف گجر چوک کے بدنام زمانہ بدماش کالا ناگ کے سینے میں میرے تضحیک آمیز الفاظ خنجر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ آج تو تیرا یہ گھمنڈ توڑنا ہی پڑے گا، کیونکہ تو پہلا شخص ہے جس نے کالا ناگ کو یوں لفظوں کی مار سے ذلیل کرنے کی جرت کی ہے۔ وہ غیظ و غضب سے کانپتے ہوئے بولا اور پھر وحشی سانڈ کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ ہم دونوں دستوں گریباں ہو گئے، پھر ایک دوسرے کو دھکا دے کر چند قدم پیچھے لڑکھڑا گئے۔ تب کالا ناگ نے اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر اپنے ہاتھوں کے پنجے کھول دیے۔ وہ میرے ساتھ شاید حقیقتاً پنجہ آزمائی کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے بھی اس کی پنجہ آزمائی کی یہ دعوت قبول کر لی اور اپنے دونوں ہاتھوں کے پنجے اس کے پنجوں میں پھنسا دیے۔ اب ہمارے درمیان خالصتاً جسمانی طاقت کا مقابلہ تھا۔ وہ اگر توانا اور گرانڈیل تھا تو کم میں بھی نہ تھا۔ میں اسے پنجوں کے بل دھکیلتا ہوا چند قدم آگے تک لے گیا تو دوسرے ہی لمحے وہ اپنے جسم کی پوری طاقت کو گویا پنجوں میں منتقل کر کے جواباً مجھے عقب میں دھکیلتا ہوا جیپ تک لے گیا اور میری پشت جیپ سے جا لگی۔ اب وہ میرے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ بلا شبہ وہ طاقت کا پہاڑ تھا۔ مجھے اپنی انگلیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں چاہتا تو اپنی ایک لات کا آزادانہ استعمال کر کے اس کے پیٹ پر وار کر سکتا تھا، لیکن میں بھی اسے اسی طرح پنجہ آزمائی کی صورت میں جواب دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے بھی اپنے وجود کی ساری قوت کو گویا پنجوں میں منتقل کر کے زور آزمائی شروع کر دی
اور وہ بھی پوری قوت صرف کر رہا تھا، حتیٰ کہ ہم دونوں کی پیشانیاں ایک دوسرے سے آن ملیں اور لاوا اگلتی نظریں ایک دوسرے کی آنکھوں میں تیر کی طرح پیوست ہو گئیں۔ بالآخر میں اس کے دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو بری طرح مروڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے حلق سے وحشیانہ چیخ خارج ہو گئی اور پھر اس نے اپنے سر کی ایک زوردار ٹکر میری ناک پر جڑ دی۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا، تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ کالا ناگ نے بجلی کسی صورت سے اپنے دونوں پنجوں کو میری آہنی گرفت سے چھڑا لیا، اور پھر جب تک میں نے اپنے سر کو 2-3 بار جھٹک کر تاریکی کی چادر جھٹکنے کی کوشش کی، کالا ناگ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی تالی میری دونوں کنپٹیوں پر پیٹ ڈالی۔ میرا دماغ ایک بار پھر جھنجھنا گیا۔ وہ شاید میری طاقت اور دیسی ساختہ لڑائی بھڑائی کے انداز اور مہارت سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کالا ناگ نے ذرا بھی سنبھلنے کا موقع دیے بغیر مجھ پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ تب میں نے موقع پا کر اس کا اپنے چہرے کی طرف اٹھتا ہوا گھونسا اپنے ایک ہاتھ پر روکا، پھر اسی ہاتھ سے بصورت اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ ڈالی۔ وہ کراہ امیز چیخ کے ساتھ گھوما تو میں نے گھٹنے کی ضرب اس کی ریڑھ کی ہڈی پر رسید کر دی۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخ ابھری اور وہ پیروں پر بیٹھتا چلا گیا۔ میں نے کراٹے کے انداز کا ایک اور وار اس کی دائیں ہنسلی کی ہڈی پر کیا تو وہ اذیت ناک چیخ کے ساتھ زمین پر اوندے منہ لیٹ کر ہانپنے لگا۔ کالا ناگ، جسے اپنی طاقت اور دہشت پر بڑا غرور تھا، میں نے اسے بالآخر خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔